अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। केडी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ एयरपोर्ट की जानिब रवाना था। आज उसे कनाडा की फ़्लाइट लेनी थी क्योंकि उसकी कनाडा में मीटिंग थी जो उसे हर हाल में अटेंड करनी थी। वैसे भी केडी कनाडा में ही रहता था और पाकिस्तान में भी इसका आना जाना था। इस वक्त केडी पाकिस्तान आया हुआ था अपने बिजनेस के सिलसिले में। अब वो वापस कनाडा के लिए निकल रहा था। जब इसकी गाड़ी एयरपोर्ट की जानिब रवाना थी कि अचानक एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की दुल्हन बनी हुई इसकी गाड़ी से आके टकरा गई। केडी के ड्राइवर को गाड़ी फौरन ही स्पीड में रोकनी पड़ी। जब गाड़ी रुकी, केडी गाड़ी से उतरा तो एक दुल्हन उसकी गाड़ी के आगे बेहोश पड़ी हुई थी और उसके हाथ में कुछ कागजात से थे। केडी ने इस दुल्हन को गोद में उठाया, उसे चेक किया तो वो बेहोश थी। उसे गाड़ी में लिटाया और ड्राइवर से पूछा कि क्या करना चाहिए। ड्राइवर ने कहा, सर हमें नहीं पता ये लड़की कौन है। अगर हम इस हुलिये में इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो बातें बनेंगी, तो बेहतर है इसे आप घर लेके चलें और घर पे डॉक्टर को बुला के दिखाइए। हो सकता है होश में आने के बाद ये अपने बारे में कुछ बता सके, क्योंकि रात के इस वक्त हम इसे सड़क पर भी तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते, वरना कोई भी इंसान नुमा जानवर आके इसे उठा के ले जाएगा। केडी ने अपने ड्राइवर की बात पर सर हाँ में हिलाया और दुल्हन को घर की जानिब ले जाने का इशारा किया और ख़ुद उन कागजात को देखा जो दुल्हन के हाथ में थे। वो तलाक के कागजात थे। मुर्तज़ा दुरानी और इर्तज़ा दुरानी दोनों सगे भाई थे और दुरानी मेंशन में अपने माँ बाप के साथ और अपनी छोटी बहन सबा के साथ बहुत खुशी से रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इनकी शादी का वक्त आया तो मुर्तज़ा और इर्तज़ा के वालिद ने और वालदा ने फ़ैसला किया कि हम एक ही घर से दो बहनों को लेकर आएंगे, ताकि एक ही घर से आने की वजह से दोनों बहनों में प्यार होगा और वो एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। यही सोच के उन्होंने अफशा और फ़रा का रिश्ता अपने बेटों के लिए लिया। मुर्तज़ा बड़े थे मगर उनका रिश्ता छोटी बहन फ़रा के साथ तय हुआ, जबकि इर्तज़ा छोटे थे और इनका रिश्ता बड़ी बहन अफशा के साथ तय हुआ। अफशा बहुत ही तेज़ तर्रार थी। घर में वो रुतबे में अपनी छोटी बहन फ़रा से बड़ी थी। बहू होकर आई तो वो अपनी छोटी बहन फ़रा से रुतबे में छोटी होकर फ़रा की देवरानी बन गई। शादी होकर जब ससुराल में आई तो अपनी बहन फ़रा की देवरानी थी और मुर्तज़ा उनके जेठ थे। लेकिन अफशा को तो हमेशा हुक्मरानी करने की आदत थी। अपने माँ बाप के घर में भी अफशा हर वक्त बड़े होने के ही गरूर में और घुमंड में मुब्तला रहती थी और अपनी छोटी बहन फ़रा पर भी हर वक्त हुक्म चलाया करती थी। शादी के बाद जब वो ससुराल में आई तो उन्हें किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बड़ी बहन होते हुए भी उन्हें छोटे भाई के लिए पसंद किया गया और वो छोटे भाई की दुल्हन बनकर आईं। मगर इत्तेफाक ये कि छोटी बहन फ़रा दिल से बड़ी बहन अफशा की बहुत इज्जत करती थी और ये जानते हुए भी कि रिश्ते में अफशा उसकी देवरानी है, फ़रा उसको हमेशा बड़ा होने का ही रुतबा देती थी और अफशा भी जानती थी कि उसकी बहन फ़रा बहुत सादा है और वो उस पर कभी भी हुक्म नहीं चलाएगी। इसलिए अफशा ने ससुराल में आते ही सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। मुर्तज़ा भी अपनी बीवी फ़रा की तरह इंतहाई सादा थे। मुर्तज़ा भी अपने भाई की तरह सादा थे मगर अफशा में तेज़ी थी। इर्तज़ा और मुर्तज़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया। मुर्तज़ा के घर पे सबसे पहले खावर की पैदाइश हुई। ये देख के अफशा के सीने पे तो सांप लौट गए, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनकी छोटी बहन पहले बेटे को जन्म दे। बहरहाल अभी तक अफशा के घर पे किसी और बच्चे की पैदाइश नहीं हुई थी। इसी दौरान बड़ी बहन अफशा उम्मीद से हुई और उनके घर पर भी पहला बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने फैसल रखा। फैसल की पैदाइश के फ़ौरन बाद अफशा साहिबा दोबारा उम्मीद से हो गई। दूसरी तरफ छोटी बहन फ़रा फिर उम्मीद से हुई और उनके घर पे फिर एक नन्हा मेहमान अरसल आया। दूसरी तरफ अफशा साहिबा के घर पर हम्माद की पैदाइश हुई। हम्माद और अरसल में सिर्फ एक ही दिन का फ़र्क था और इसके फ़ौरन बाद ही फ़रा आंखें बंद करके इस दुनिया से चली गई। अब मुर्तज़ा साहब की ज़िंदगी में उनके दोनों बेटे खावर और अरसल ही उनकी ज़िंदगी थे, जिन पे वो अपनी सारी मोहब्बतें ही निछावर कर रहे थे। फ़रा बेगम के इंतकाल के बाद अफशा बेगम की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। पहले उनका बेटा फैसल पैदा हुआ, दूसरे नंबर पर उनका बेटा हम्माद पैदा हुआ। 2 बेटों की माँ बनके तो अफशा बेगम ने अपनी आंखें ही माथे पे सजा लीं। पूरे घर में उनकी हुक्मरानी थी। सास ससुर भी उन्हें खुद कुछ नहीं कहते थे। घर में जो होता था अफशा बेगम की मर्ज़ी से होता था, लेकिन मुर्तज़ा साहब के बड़े बेटे खावर को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था।
اسے اپنی چچی اور خالہ افشاں کا پورے گھر پہ حکم چلانا، یہاں تک کہ اپنے باپ پہ بھی حکم چلانا، دادا دادی پہ حکم چلانا برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ اکثر افشاں بیگم سے زبان چلا لیا کرتا تھا، جس پہ افشاں بیگم نے خاور سے ایک خار سی باندھ لی تھی۔ کچھ عرصے بعد افشاں بیگم کے گھر پہ ایک بہت ہی پیاری سی ننھی سی گڑیا آئی جس کا نام ہانیہ رکھا۔ ہانیہ بہت ہی خوبصورت سی گڑیا تھی اور پورے گھر والوں کی جان تھی، کیونکہ مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں بھی ان کے 2 بیٹے ہی تھے، خاور اور ارسل، اور ارتضیٰ صاحب کی زندگی میں بھی اب تک صرف ان کے 2 بیٹے ہی تھے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ان کی زندگی میں پیاری سی پری آئی، جو دادا دادی، تایا، اپنے بھائی اور کزن سب کی جان تھی۔ مگر افشاں بیگم کو تو بیٹی سے بالکل بھی پیار نہیں تھا، انہیں اگر پیار تھا تو بیٹوں سے۔ وہ اپنے بیٹوں کی ماں کہلوانا زیادہ پسند کرتی تھیں اور اسی گھمنڈ اور غرور میں رہتی تھیں۔ انہوں نے آج تک اپنی بیٹی ہانیہ کو کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہانیہ کو ہر وقت ملازمہ ہی سنبھالتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی ٹائم میں ہانیہ کے دادا دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ پورا گھر افشاں صاحبہ کے قبضے میں آ گیا، اور سب سے پہلے تو انہوں نے اس گھر کا نام چینج کیا، درانی ہاؤس سے ہٹا کے ارتضیٰ ہاؤس کیا، جس پر سب سے زیادہ غصہ خاور کو ہی آیا تھا، اور خاور نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا، مگر مرتضیٰ صاحب نے اسے سمجھایا۔ لیکن مرتضیٰ صاحب خود بھی نوٹ کر رہے تھے کہ افشاں صاحبہ کا رویہ مرتضیٰ صاحب، خاور اور ارسل کے ساتھ بہت ہی نامناسب ہے۔ وہ ان لوگوں کو اس گھر کا فرد ہی نہیں سمجھتی، اور وہ خود ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ مرتضیٰ صاحب اس گھر سے اور ان لوگوں کی زندگی سے نکل جائیں۔ مرتضیٰ صاحب افشاں صاحبہ کی ان حرکتوں سے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ پھر مرتضیٰ صاحب نے خود ہی اس بات کو بہتر سمجھا کہ اپنے بچوں خاور اور ارسل کو لے کے اس گھر سے باہر نکل جائیں اور دوسرے گھر میں رہائش اختیار کریں، اور اپنا کاروبار بھی الگ کر لیں، جو افشاں بیگم چاہتی تھی۔ جیسے ہی مرتضیٰ صاحب اور ان کے بیٹے درانی ہاؤس سے نکلے تو افشاں بیگم تو جیسے پورے گھر کی ہی مالکن بن گئیں۔ وہ تو اپنے شوہر ارتضیٰ صاحب کو بھی کسی گنتی میں نہ لاتی تھیں، اپنے شوہر پر بھی حکمرانی کرتی تھی، اپنے شوہر کو بھی اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی تھی۔ گھر میں سکون قائم رکھنے کی خاطر ان کے شوہر اپنی بیگم کی بات پر زیادہ اعتراض نہیں کرتے تھے، مگر افشاں صاحبہ کے بیٹے اب بڑے ہوتے جا رہے تھے اور انہیں اپنی ماں کے رویے پر اعتراض تھا، اور وہ اپنی ماں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ گھر میں سب کی اہمیت ہے، انہیں جو کام بھی کرنا چاہیے مشورے سے کرنا چاہیے۔ مگر افشاں صاحبہ جب اپنے شوہر کو خاطر میں نہیں لاتی تھی تو پھر یہ فیصل اور حماد کیا چیز تھے، اور اپنی بیٹی ہانیہ کو تو وہ کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتی تھی۔ ہانیہ گھر میں صرف اپنے بابا ارتضیٰ اور بھائیوں فیصل اور حماد کی ہی لاڈلی تھی۔ افشاں صاحبہ تو اپنی بیٹی کو پڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر باپ کے لاڈ نے، پیار نے بیٹی کو ہمت دی، اور بیٹی نے اپنی پڑھائی گریجویشن تک کمپلیٹ کی۔ فیصل اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر چکا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی کمپنی کو جوائن کر چکا تھا۔ فیصل کو اپنے ماموں کی بیٹی سارہ بہت پسند تھی، اور سارہ بھی فیصل کو بہت پسند کرتی تھی۔ کہنے کو تو سارہ افشاں بیگم کی سگی بھتیجی تھی، مگر کیونکہ فیصل نے اپنی مرضی سے سارہ کو پسند کیا تھا، اس لیے افشاں بیگم کو تو جیسے کسی نے آگ کے اندر دھکیل دیا ہو۔ افشاں بیگم کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ فیصل نے اپنی مرضی سے کیسے سارہ کو پسند کر لیا، اس لیے افشاں بیگم نے صاف الفاظ میں فیصل کو انکار کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ سارہ کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ مگر دوسری طرف بھی ان کا اپنا خون فیصل ہی تھا۔ فیصل نے کہا وہ شادی کرے گا تو صرف سارہ سے کرے گا۔ اس فیصلے میں فیصل کے ساتھ حماد اور ارتضیٰ صاحب سبھی شامل تھے۔ ہونے کو تو افشاں صاحبہ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سارہ انہی کا خون تھی، انہی کی سگی بھتیجی تھی، مگر ان کی ضد اور انا کہ ہر ایک ان کے اشاروں پر چلتا ہے، انہوں نے پوری زندگی کسی کی نہیں سنی، ہر جگہ اپنا ہی سکہ جمایا، تو ان کا بیٹا کیسے ان کے خلاف جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصل کو شادی کی اجازت تو دے دی، مگر ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ فیصل کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ اپنے الگ گھر میں رہے گا، اور سارہ ان کے گھر میں صرف کسی تقریب میں ہی شرکت کرنے کے لیے آ سکتی ہے، ورنہ سارہ ان کے گھر میں کبھی بھی قدم نہیں رکھے گی۔ فیصل کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے سارہ کے ساتھ شادی کی اور اس کے والد نے فیصل کو الگ گھر لے کر دے دیا۔ فیصل اور سارہ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ حماد بھی آہستہ آہستہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کاروبار میں شامل ہو چکا تھا۔ اسی دوران افشاں بیگم سے ان کی بچپن کی دوست پروین بیگم ملنے کے لیے آئیں اور انہیں اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے اچھے خاندان میں شادی ہو کے گئی تھیں اور اتنے سالوں تک ان کا افشاں بیگم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پھر پروین بیگم نے افشاں بیگم کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے جبران کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، کسی انتہائی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لڑکی کا، کیونکہ وہ خود بھی بہت
اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سن کے افشاں بیگم نے فوراً ہی ہانیہ کا نام ان کو دے دیا، کیونکہ انہیں خود تو اپنی بیٹی سے کوئی اتنی دلچسپی تھی ہی نہیں، وہ تو خود اپنی بیٹی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے جبران کے لیے ہانیہ کا رشتہ طے کیا تو انہوں نے نہ تو اپنے شوہر ارتضیٰ صاحب سے پوچھا، نہ ہی اپنے بیٹے فیصل سے، اور نہ ہی حماد سے۔ انہوں نے خود بخود اپنی بیٹی ہانیہ کا رشتہ پروین بیگم کے بیٹے جبران سے طے کر دیا۔ یہ بات جب ارتضیٰ صاحب، فیصل اور حماد کو پتہ چلی تو وہ تینوں کے تینوں دنگ رہ گئے کہ افشاں بیگم اتنی حد تک آگے بڑھ چکی ہیں کہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ارتضیٰ صاحب نے اس بات پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر افشاں بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنی چلائی اور کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا، اور اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو اور شوہر کو یہ بولا کہ ہم صرف نکاح کریں گے، شادی تو ہم بعد میں کریں گے۔ نکاح کر کے کچھ ٹائم تک ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی، اس کے بعد ہم شادی کی تاریخ طے کریں گے، پھر شادی کی تیاریاں کریں گے، اس کے بعد شادی ہوگی۔ افشاں بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنی چلائی۔ انہوں نے نہ شوہر کو اہمیت دینا ضروری سمجھا، نہ ہی بیٹوں کو اہمیت دی، حتیٰ کہ انہوں نے تو اپنی بیٹی ہانیہ سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا اور نکاح کی تقریب منعقد کر دی۔ اور جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے فوراً بعد ارتضیٰ صاحب، فیصل اور حماد کے تو ہوش اس وقت اڑے جب افشاں صاحبہ نے کہا کہ رخصتی بھی میں ابھی ہی اپنی دوست بہن پروین کو دے رہی ہوں کہ وہ ابھی میری بیٹی کو رخصت کروا کے اپنے بیٹے جبران کے ساتھ لے جائے۔ وہ تینوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ فیصل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں مار دے، کیونکہ اس کی ماں جس طرح کر رہی تھی فیصل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ہانیہ اس کی ماں کی سگی بیٹی ہے یا اس کی ماں نے ہانیہ کو کہیں سے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ افشاں بیگم نے ہانیہ کی شادی میں اتنی جلد بازی مچائی کہ انہوں نے پراپر طریقے سے جبران کے بارے میں معلومات کرنے بھی نہیں دی کہ جبران کیا کام کرتا ہے کیا نہیں۔ بس اتنا پتہ تھا کہ جبران کینیڈا میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ ہاں، افشاں بیگم نے تو فیصل، حماد اور ارتضیٰ صاحب کو اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ معلومات کر لیں کہ جبران کینیڈا میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہے وہاں پہ اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے۔ بس افشاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ پروین صاحبہ کو زبان دے چکی ہیں، اور پروین صاحبہ نے بھی اپنے گھر پہ دعوت کر کے ارتضیٰ، حماد، فیصل اور سارہ کو بلایا اور اپنے بیٹے جبران سے ملوا دیا تھا، اور ساتھ میں دوسرے رشتہ داروں سے بھی ملوایا، جس میں پروین صاحبہ کی نند زلیخا بھی شامل تھیں۔ بہرحال افشاں صاحبہ نے اپنی بیٹی ہانیہ کی رخصتی کی بات کی کہ ابھی اور اسی وقت ہانیہ کی رخصتی ہوگی، تو فیصل، ارتضیٰ اور حماد پریشان ہو گئے کہ ماں نے یہ کیا بات کر دی، ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے۔ تو جس کے جواب میں افشاں صاحبہ نے کہا، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیٹی نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے، وہ تو شادی ہو کر ویسے بھی جبران کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو جائے گی۔ ہاں، البتہ اپنی بیٹی کو ہم کیش دے دیتے ہیں۔ افشاں صاحبہ نے فیصل کو اور ارتضیٰ کو مجبور کیا کہ وہ جہیز کے نام پہ 50 لاکھ روپے جبران کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، تاکہ پاکستان سے باہر جا کے ہانیہ کو اپنی مرضی سے جو لینا ہو ہانیہ خرید کر لے سکے، کیونکہ پروین صاحبہ نے افشاں صاحبہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جبران ہانیہ کو اپنے پاس کینیڈا بلا لے گا، ہانیہ پاکستان میں نہیں رہے گی۔ ہانیہ رخصت ہو کے جب اپنے سسرال میں آئی اور کمرے میں آئی تو وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج نکاح کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ اس کی مما نے نکاح کون سا اس سے پوچھ کر کیا تھا جو رخصتی میں اس کی مرضی لیتی، لیکن پھر بھی اس کو مینٹلی طور پر کچھ تو تیار ہونا چاہیے تھا کہ آج اس کی رخصتی تھی، لیکن وہ مینٹلی طور پر تیار نہیں تھی۔ ہانی خاموشی سے اپنے کمرے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں ایک لیڈیز کی آواز آئی۔ ایک جوان لڑکی تھی جو امریکن لہجے میں اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی، واو، یہ کیا تماشا ہے، یہ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کمرہ اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ ہانیہ کو سمجھ میں نہیں آیا یہ لڑکی کون ہے جو اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ اتنے میں اس کو ایک مرد کی آواز آئی جس نے کہا، ارے ہنی، یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں یہی کلچر ہے، دلہن اسی طرح شادی ہو کے آتی ہے اور کمرہ ایسے ہی سجایا جاتا ہے، اور کمرے میں جو ہے دلہن اسی طرح بیٹھ کے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ یہ آوازیں سن کے ہانیہ گھبرا گئی اور اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ دوسری طرف جبران کی نظر جیسے ہی ہانیہ پر پڑی، اس کے ہوش و آواز اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دلہن اتنی کم عمر، اتنی کم سن اور خوبصورت ہوگی،
مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی وائف سمیہ تھی۔ سمیہ نے جبران سے کہا چلو اب اس لڑکی کو اپنا اور میرا تعارف تو کرواؤ۔ جبران ہانیہ سے کہتا ہے ہنی یہ میری وائف سمیہ ہے، اس سے ملو، اور 1 گھنٹے میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور جانے سے پہلے تمہیں تمہارا تحفہ دینے آیا تھا، اور وہ تحفہ ہے تمہارے لیے طلاق کے پیپر۔ میں جبران مرزا اپنے پورے ہوش و حواس میں ہانیہ ارتضیٰ کو طلاق دیتا ہوں۔ میں جبران مرزا اپنے ہوش و حواس میں ہانیہ مرزا کو طلاق دیتا ہوں۔ میں جبران مرزا اپنے ہوش و حواس میں ہانیہ مرزا ارتضیٰ کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے جبران نے طلاق کے پیپر ہانیہ کے ہاتھوں میں دیے، اپنی بیوی سمیہ کو پیار کیا اور دونوں ہانیہ کو بائے بائے کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ہانیہ تو شاکڈ رہ گئی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہانیہ کے ہوش و حواس غائب ہو گئے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا بربادی ہوئی ہے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ یہی سوچتے ہوئے ہانیہ کافی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر جا کے کسی سے بات کرنی چاہیے، پروین آنٹی سے پوچھنا چاہیے یہ سب کیا تماشا ہے۔ ہانیہ نے اپنا موبائل ادھر ادھر ڈھونڈنا چاہا تو اسے یاد آیا رخصتی کے ٹائم پہ پروین آنٹی نے اس سے موبائل فون لے لیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا اس وقت موبائل فون کی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم صبح میں اپنا موبائل لے لینا، ابھی تو تم اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارو گی۔ ہانیہ کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر پہ رابطہ کر سکتی اور اپنے گھر والوں کو یہ تمام باتیں بتا سکتی کہ اس پر کیا قیامت گزری ہے۔ ہانیہ خاموشی سے اپنے کپڑے سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف نکلی۔ جب وہ باہر آئی تو دوسری طرف پروین بیگم چیخم پکار کر رہی تھی اور ساتھ میں ان کی نند زلیخا بھی بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہی بیٹھی ہوئی پریشان ہو رہی تھی۔ پروین کہہ رہی تھی ہائے جبران، تو نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، تو پہلے سے شادی شدہ تھا، تو کینیڈا میں شادی کر چکا تھا، تجھے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ تیری شادی اپنی دوست افشاں کی بیٹی ہانیہ سے نہیں کرواتی۔ اب میں ہانیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو مجھے یہاں پہ ذلیل و رسوا کر کے چلا گیا اور ساتھ ساتھ جاتے ہوئے جہیز میں دیے ہوئے 50 لاکھ روپے کی رقم بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ زلیخا بیگم پروین صاحبہ سے کہہ رہی تھیں آرام سے سوچو، کچھ سوچتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی دوران زلیخا بیگم کا بیٹا سنی جو انتہائی آوارہ تھا اور ہانیہ پر گندی نظر ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی ماں اور بمانی سے کہا آپ لوگ اب یہ سوچیں کہ ہمیں لڑکی والوں کو کیا جواب دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہانیہ کو غائب کر دینا چاہیے۔ پروین بیگم کہتی ہیں سنی کیا تم پاگل ہو گئے ہو، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو سنی کہتا ہے آپ خود سوچیں، اب کل وہ آئیں گے اور ان کو جبران بھائی نہیں ملیں گے اور یہ ساری حقیقت پتہ چلے گی تو آپ کیا بتائیں گے انہیں کہ جبران بھائی ہانیہ کو طلاق دے کر چلے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ انہیں یہ کہیے گا کہ جبران بھائی اور ہانیہ سرپرائز ہنی مون پر باہر گئے ہیں اور جب وہ آئیں گے تو ہم پھر ولیمے کی تقریب رکھیں گے۔ پروین بیگم کہتی ہیں تب تک ہانیہ کہاں رہے گی؟ پروین بیگم کہتی ہیں سنی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیا فضول بکواس کیے جا رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ سنی کہتا ہے نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ابھی ہمیں جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ہم لڑکی والوں کو سچ تو نہیں بتا سکتے نا کہ ان کی بیٹی کو ہم شادی کر کے لے کے آئے اور وہ آتے ہی طلاق کا دھبا لگوا کے بیٹھ گئی۔ سنی یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا تھا جب سے ہانیہ پہ سنی کی نظر پڑی تھی سنی اس پہ دل ہار بیٹھا تھا اور اب وہ بہت خوش تھا کہ جبران ہانیہ کو طلاق دے کر چلا گیا۔ سنی پروین صاحبہ سے کہتا ہے میں ہانیہ کو فارم ہاؤس پر لے کر چلا جاتا ہوں، وہاں پہ بند کر دوں گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سنی پروین صاحبہ سے کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، ہانیہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ میں ہانیہ کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ پروین صاحبہ کہتی ہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سنی کہتا ہے آپ مجھے الزام نہیں لگا سکتی، الزام لگانا ہے تو جبران پر لگائیے جو آپ کے منہ پر کالک مل کر گیا ہے۔ کیا اب آپ ہانیہ کو اس کے گھر والوں کے سامنے پیش کریں گی اور انہیں بتائیں گی آپ کے بیٹے نے کیا کرتوت کیے ہیں؟ اس کے گھر والے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، ہم پر پولیس کیس کر دیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں، اور ویسے بھی وہ دلہن ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا تھا، اب شوہر نہیں تو کیا ہوا، شوہر کا چھوٹا بھائی تو ہے، اب وہ شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ وقت گزارے گی، اسے خوش کرے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ہانیہ کا میٹر میں خود سلجھا لوں گا، آپ لوگ بس یہ سوچیں کہ آپ لوگوں نے ہانیہ کے گھر والوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے۔
باہر کھڑی ہوئی ہانیہ یہ باتیں سن رہی تھی اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی تھی. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان درندوں سے کیسے جان چھڑائے. اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا. یہی سوچتے ہوئے ہانیہ خاموشی سے چلتی ہوئی وہاں سے نکلی اور گیراج میں جا کر چھپ گئی. دوسری طرف سنی کمرے سے باہر آیا اور ہانیہ کے کمرے کی طرف بہت خوشی خوشی گیا کہ اب وہ ہانیہ کو حاصل کرنے والا تھا، اس کے جسم کو حاصل کرنے والا تھا، اسے اپنی ملکیت میں لینے والا تھا، اپنی خواہشات پوری کرنے والا تھا، اپنی حوث کا نشانہ بنانے والا تھا. مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت. انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک کٹ پتلی ہے اللہ کی. ایسا ہی کچھ سنی کے ساتھ ہوا. جیسے ہی سنی جبران کے کمرے میں پہنچا تو کمرہ خالی تھا. سنی نے پورا کمرہ چھان مارا مگر اسے ہانیہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. تو وہ گھبرا کے بھاگتا ہوا واپس پروین صاحبہ اور زلیخا صاحبہ کے پاس آیا اور آ کے بولا کہ ہانیہ کمرے میں نہیں ہے. پروین اور زلیخا دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑی. یہ کیسے ہو گیا؟ ہانیہ کہاں چلی گئی؟ پورے گھر میں ہانیہ کی ڈھونڈ مچ گئی. سنی بھاگتا ہوا گیریج کی طرف آیا. ہانیہ ایک کونے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی. سنی نے چوکیدار سے پوچھا کیا یہاں سے کوئی باہر گیا ہے؟ چوکیدار نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں گیا. اس کے ساتھ ہی سنی نے گھر کے نوکروں کو بلایا. کیونکہ رات کا ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا، سارے نوکر تو چھٹی پر جا چکے تھے سوائے ایک دو کے جو قابل اعتماد تھے. انہیں سنی نے دوبارہ گھر میں بھیجا کہ جا کے ہانیہ کو ڈھونڈے. اس کے ساتھ ہی سنی گاڑی نکال کے گیٹ سے باہر لے کے گیا، کہیں ہانیہ گھر سے باہر نہ نکل گئی ہو اور وہ اس کو ڈھونڈے. جیسے ہی سنی گاڑی لے کے باہر کی طرف گیا، ہانیہ بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی. چوکیدار نے ہانیہ کو پکڑا اور بولا بیٹا تم کہاں جاتا ہے؟ تمہارا تو آج ہی شادی ہوا ہے. ہانیہ روتی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے جانے دو، یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا کرنے والے ہیں. میری شادی تو ہوئی تھی مگر دیکھو میرا شوہر جبران مجھے طلاق دے کے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ چلا گیا. وہ چوکیدار کو طلاق کے کاغذات دکھاتی ہے. چوکیدار ہکا بکا ہانیہ کی شکل دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ ہانیہ سے کہتا ہے مگر بیٹا ہم تو ان کا غلام ہے. ہانیہ کہتی ہے بابا آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، برائے مہربانی مجھے جانے دیں. چوکیدار بولتا ہے بیٹا اس اندھیری رات میں تمہیں کہاں جانے دوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اچانک اندر سے ملازموں کی، زلیخا صاحبہ کی اور پروین صاحبہ کی آوازیں جب باہر کی طرف آتی ہیں. چوکیدار ایک دم ہانیہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے. اسی دوران پیچھے سے پروین صاحبہ کی آواز آتی ہے. چوکیدار فوراً دروازہ بند کر دیتا ہے. پروین آ کے چوکیدار سے پوچھتی ہے وہ لڑکی کہاں باہر گئی ہے؟ چوکیدار کہتا ہے نہیں بیگم صاحبہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو دروازہ بند کر رہا تھا کیونکہ سنی صاحب باہر گیا تھا گاڑی لے کر. پروین صاحبہ دوبارہ اندر کی طرف چلی جاتی ہیں اور دوسری طرف چوکیدار بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بچی اس اندھیری رات میں اس وقت کہاں جائے گی. ہانیہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے اور ان وحشی درندوں کے گھر سے دور جا رہی ہے مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے. وہ دلہن کے لباس میں تھی کہ اسی دوران ایک گاڑی آتی ہے. ہانیہ اس سے ٹکرائی. ہانیہ اور گھبرا گئی. اسے لگا کہ اپنی عزت بچاتے بچاتے وہ کسی اور درندے کے شکنجے میں آ گئی ہے. مگر ہانیہ کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا. اس گاڑی سے ٹکراتے وقت بس ہانیہ کے دل میں اپنے اللہ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ اے اللہ میری عزت کی حفاظت اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اور اس گاڑی سے ٹکراتے ہوئے ہانیہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی. فیصل اور سہارا رہنے کو تو الگ گھر میں رہتے تھے مگر ہانیہ کی شادی کی وجہ سے آج وہ ارتضیٰ مینشن میں آئے ہوئے تھے. فیصل یہ سارا معاملہ دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھا. اسے اپنی ماں افشاں کے فیصلے پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ماں زندگی میں کبھی کسی کی نہیں سنتی، ہمیشہ اپنی چلاتی ہے اور اپنے آپ کو ہی عقل مند سمجھتی ہے. مردوں کے کرنے والے فیصلے بھی اس کی ماں خود کرتی ہے اور اس کے بابا بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. فیصل سارا سے کہتا ہے مجھے میری ہانیہ بہت یاد آ رہی ہے، مجھے میری گڑیا بہت یاد آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں اسے فون پہ بات کر لوں؟ سارا سمجھاتی ہے کہ ابھی تو وہ شادی ہو کے گئی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے، آج کی رات تو اسے فون نہ کریں. فیصل کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں ہر حال میں اپنی ہانیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. سارا کہتی ہے کوئی بات نہیں، ابھی آپ کو تھوڑا برداشت کرنا ہوگا، اب صبح ہی ہانیہ سے بات کریں گے تو بہتر ہوگا. رات کے اس ٹائم ہانیہ کو فون کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. دوسری طرف ارتضیٰ صاحب افشاں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت برا کیا،
میں ہر بات تمہاری برداشت کرتا آتا ہوں، سہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں۔ میں دراصل اپنے گھر میں امن اور سکون رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نہ جھگڑیں جس سے ہمارے بچوں پہ یا ان کے مستقبل پہ کوئی اثر پڑے، لیکن تم تو ہر چیز میں اتنی منمانی کرتی ہو کہ ہر حد پار کر گئی ہو۔ تم نے مجھ سے پوچھے بنا میری بیٹی کا نکاح تو طے کیا ہی تھا، ساتھ میں رخصتی بھی کر ڈالی۔ افشاں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ افشاں صاحبہ ناک پر سے مکھی اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی 24 سال کی عمر میں کی ہے۔ کوئی اتنی چھوٹی ننھی منی نہیں ہے وہ جس سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہو۔ ابھی بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش بیٹھی ہوگی، اور دیکھیے گا کچھ ہی دن میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی جائے گی تو آپ ہی بیٹھ کے مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن ارتضیٰ صاحب کو پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ انہیں لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ غلط ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ وہ بے چینی سے ٹہلے جا رہے ہیں۔ افشاں صاحبہ چڑھ کر کہتی ہیں، کیا آپ یہاں پہ ٹہل رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، سیدھی طرح آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ ارتضیٰ کہتا ہے جب تک میں اپنی بیٹی ہانیہ سے بات نہ کر لوں میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ مجھے ہانیہ کو فون ملانا ہے۔ یہ کہہ کے ارتضیٰ ہانیہ کو فون ملانے لگتا ہے تو افشاں کہتی ہے رات کے اس پہر آپ شاید بھول چکے ہیں، آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے۔ ارتضیٰ کہتا ہے تو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ شادی کی پہلی رات باپ اپنی بیٹی کو فون نہیں کر سکتا؟ جب ارتضیٰ ہانیہ کو فون ملاتا ہے تو ہانیہ کا فون بند جاتا ہے۔ افشاں کہتی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا، آج اس کی شادی کی پہلی رات ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مگن ہوگی اس لیے اس نے اپنا فون بند کر دیا ہے، مگر آپ کو ہی بے چینی ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں۔ مرتضیٰ خاور اور ارسل کینیڈا میں رہتے ہیں اور ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے کئی مرتبہ خاور کی شادی کرنے کی کوشش کی مگر خاور نے منع کر دیا۔ وہ ابھی اپنی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ ارسل کی شادی ہو چکی تھی۔ ارسل کی شادی ماریا سے ہوئی تھی جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی اور کینیڈا میں ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ارسل اور ماریا کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مرتضیٰ صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی ارتضیٰ کے نام پر رکھا تھا۔ دوسری طرف کیڈی بہت پریشان تھا کیونکہ ابھی تک تانیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ہانیہ کیڈی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ کیڈی ہانیہ کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ گھر پہ آ کے اس نے اپنی دوست ڈاکٹر ملاحت کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر ملاحت نے آ کے ہانیہ کا چیک اپ کیا تھا اور اس نے کیڈی کو بتایا تھا کہ یہ لڑکی کسی بہت بڑے شوق سے گزری ہے، اور یہ شوق میں تو تھی ہی، اس کے بعد جب یہ تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تو یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ اب انتظار کرو اس کے ہوش میں آنے کا، کیونکہ اس کے ہوش میں آنے میں بھی ٹائم ہے۔ دوسری طرف کیڈی بہت پریشان تھا کیونکہ اس کو کینیڈا کی فلائٹ لینی تھی، کینیڈا جانا تھا اور اس کی میٹنگ بھی تھی، مگر وہ کیا کرتا ہے، اس کنڈیشن میں وہ کینیڈا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے پی اے کو فون کر کے بولتا ہے کہ برائے مہربانی اس کی کینیڈا والی میٹنگ ابھی کینسل کر دی جائے، کیونکہ جب وہ کینیڈا پہنچے گا تب تک وہ میٹنگ دوبارہ شیڈیول میں لے گا، ابھی وہ مشکل میں پاکستان میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ کیڈی خاموشی میں بیٹھا ہوا اس دلہن بنی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ لڑکی کون ہے اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران صبح ہو گئی۔ اچانک ہانیہ کو ہوش آیا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ہانیہ ادھر ادھر دیکھ کر نہ سمجھی سے دیکھتی رہی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آہستہ آہستہ ہانیہ کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ دلہن کے لباس میں تھی اور پھر اسے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ وہ گھبرائی۔ اسی دوران کیڈی اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ کیڈی جب اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کے قریب ہوا تو ہانیہ گھبرا کے بہت بری طرح پیچھے ہٹی۔ کیڈی کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا لیکن وہ برداشت کر گیا اور اس نے ناگواری سے ہانیہ سے پوچھا وہ کون ہے اور کیوں اس کی گاڑی سے آ کر ٹکرائی۔ کیڈی کو ایسا لگا جیسے اس کے کسی مخالف نے اس لڑکی کو اس حلیے میں کیڈی کے پاس بھیجا ہے تاکہ کیڈی کینیڈا نہ جا سکے اور نہ ہی کینیڈا والی ڈیل کمپلیٹ کر سکے۔ اس لیے کیڈی بہت غصے میں ہانیہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجا ہے۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ زور زور سے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی اور کیڈی کے آگے ایک دم ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا کے لیے مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آؤ، مجھے میرے بھائیوں کے پاس چھوڑ آؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے میرے گھر پہ لے چلو، میرے بابا بہت پریشان ہوں گے، میرے بھائی بہت پریشان ہوں گے۔ کیڈی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، پہلے تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ ہانیہ کہتی ہے میرا نام ہانیہ ہے۔ کیڈی ایک دم چونک جاتا ہے اور اس کے دماغ میں کسی کا نام آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ کیڈی پوچھتا ہے پورا نام بتاؤ۔ ہانیہ کہتی ہے ہانیہ ارتضیٰ۔
کیڈی کے دماغ میں ایک دم دھماکہ ہو جاتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ ہانیہ ارتضیٰ ہے جسے وہ جی جان سے چاہتا تھا، جس کے وہ بچپن سے خواب دیکھتا آ رہا تھا. پھر بھی کیڈی یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے ہانیہ ارتضیٰ نام کی کئی اور لڑکیاں بھی ہوں. وہ پوچھتا ہے تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ ہانیہ اسے بتاتی ہے میرے بڑے بھائی فیصل اور حماد اور میری امی افشاں. یہ سب جان کے کیڈی سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی ہانیہ ارتضیٰ ہے جس سے کیڈی بچپن سے جی جان سے محبت کرتا ہے. مگر کیڈی اس وقت بے بسی سے ہانیہ کو دیکھتا ہے کہ جو لڑکی کیڈی کی زندگی تھی، جس کی خاطر کیڈی جی رہا تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی ہے. وہ ہانیہ سے پوچھتا ہے کہ وہ ایسے کیوں بھاگ رہی تھی. ہانیہ کہتی ہے کیڈی سے کہ وہ کسی بات کا اس کو جواب نہیں دے گی، بس وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئے. یہ کہہ کے ہانیہ ایک دم کھڑی ہو کے جانے لگتی ہے تو ہانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑتی ہے اور ہانیہ کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے بڑے بابا. کیڈی چونک کر ہانیہ کو دیکھتا ہے تو ہانیہ کہتی ہے یہ تصویر میرے بڑے بابا کی ہے. آپ کون ہیں؟ کیڈی کہتا ہے خاور مرتضیٰ درانی. یہ سنتے ہی ہانیہ کو تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اپنے کی چھاؤں میں آ گئی ہو، جیسے اسے کوئی سکون مل گیا ہو. ہانیہ کو لگتا ہے وہ ایک محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے. وہ ایک دم چیختی ہے اور روتی ہوئی فوراً ہی خاور کے گلے لگ جاتی ہے. خاور گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کے پیچھے دیوار سے جا کے لگ جاتا ہے. خاور کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس لڑکی کو کیا رد عمل دے جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. روتے روتے ہانیہ بچوں کی طرح اس کو بولتی ہے خاور بھائی انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا. وہ جبران، وہ سمیہ، وہ طلاق. وہ خاور کو بہت کچھ بتانا چاہتی ہے مگر ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ خاور کو کیسے بیان کرے. خاور بھی گھبرا جاتا ہے. ہانیہ بری طرح روتی ہوئی خاور کے سینے سے لگی ہوئی ہے. خاور پہلے کچھ سوچتا ہے، پھر اچانک خاور ہانیہ کو اپنے بازوں میں لے لیتا ہے، اس کے سر پہ تھپکی دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. پھر ہانیہ اسے پوری بات بتاتی ہے کہ کس طرح افشا بیگم نے اپنی من مرضی سے اس کی شادی کی اور شادی کی پہلی رات ہی جبران اپنی بیوی سمیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا اور اسے طلاق کے کاغذات دے کے چلا گیا. اور جبران کے جانے کے بعد جب وہ پروین بیگم کے کمرے میں ان کے پاس جا رہی تھی کہ وہ اسے اس کا موبائل دیں، اسے اپنے گھر پہ رابطہ کرنا ہے، تو وہاں پہ اسے پروین بیگم، ان کی نند زلیخا اور ان کے بیٹے سنی کی یہ بات سنی اور اسے ان سب کی اصلیت کا پتہ چلا. ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ سنی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. یہ سنتے ہی خاور بہت برے طریقے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے. پھر وہ اپنے والد مرتضیٰ صاحب کو فون کرتا ہے اور انہیں پوری حقیقت بتاتا ہے. مرتضیٰ صاحب اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ خاور سے کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت جائے اور ہانیہ کو ارتضیٰ کے پاس اس کے گھر میں چھوڑ کر آئے، کیونکہ خواہ کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو، ہانیہ درانی خاندان کی عزت ہے. خاور کسی بھی صورت اس گھر میں قدم رکھنے پہ تیار نہیں ہے کیونکہ خاور افشا بیگم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. مگر مرتضیٰ صاحب کے بہت زیادہ سمجھانے پہ خاور حامی بھرتا ہے اور ہانیہ سے کہتا ہے چلو گھر چلنا ہے لیکن پہلے تم کچھ کھا لو. ہانیہ منع کرتی ہے کھانے کو تو خاور اس کو ڈانٹتا ہے اور ڈانٹ کے کھانا کھلاتا ہے. اس کے بعد خاور ہانیہ سے کہتا ہے کہ پہلے وہ کپڑے چینج کر لے، اس کے بعد وہ اسے گھر لے کے جائے گا. اس طرح اس لباس میں لے جانا مناسب نہیں ہے. لیکن ہانیہ کو تو بس ایک ہی بات کی ضد لگی ہوئی ہے، خاور بھائی بس مجھے گھر لے چلیں، مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ مجھے کوئی کپڑے چینج کرنے ہیں نہ ہی مجھے کچھ اور چاہیے. تو خاور کہتا ہے اس لباس میں اس طرح تمہارا جانا مجھے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا. یہ کہہ کے خاور اوپر روم میں جاتا ہے اور اپنی خوبصورت سی بڑی سی شال لے کے آتا ہے اور ہانیہ کو اس میں مکمل طور پہ ڈھک دیتا ہے. جب وہ ہانیہ کو ڈھک رہا ہوتا ہے تو اس ایک لمحے میں ہی ہانیہ پر خاور کا اس طرح ڈھکنا بہت کچھ آشکار کر جاتا ہے اور ہانیہ سکتے میں آ جاتی ہے. صبح کا وقت ہے. ارتضیٰ مینشن میں ہلچل مچی ہوئی ہے. آج ہانیہ کا ولیمہ ہے. ارتضیٰ، فیصل صاحب اور حماد بہت ہی جوش و خروش میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح کا ناشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ فٹافٹ صبح کا ناشتہ اپنی بہن کے پاس لے کے جائیں گے اور اپنی بہن سے ملیں گے کیونکہ یہ رخصت